मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये आयात करीमा मुश्किलातुल कुरान में से हैं, इनको हमें ज़्यादा कुरेदना नहीं है। जो मफ़हूम हमें समझ आता है, जो कुरान में जितना बताया गया है, जो अहादीस से साबित है, बस हम उसी पे इक्तफ़ा करेंगे, आगे उससे नहीं जाएंगे। तज़किरा हो रहा था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बताया गया था दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। अब वहीं से आगे बात जो चल रही है वो चल रही है ववहबना लिदाऊद सुलेमान, और दिया हमने दाऊद को सुलेमान। मतलब क्या है इसका? वारिसा सुलेमान दाऊदा, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। अब इससे ये मत समझा जाए कि दाऊद अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक औलाद थी, नहीं, 100 तो उनकी बीवियां थी, लौंडियां अलहदा थी, उनकी औलाद तो बेतहाशा थी, लेकिन उनमें से सिर्फ जो है लायक जो शख्स था, कहा कुछ सवाल किए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और उन सवालों के जवाब ये पूछा गया सकीनियत क्या है, मैंने कहा ईमान है। ठंडक क्या है? अल्लाह की रहमत है। एक चीज़ और उन्होंने पूछी और उसका जवाब उनका था कि अल्लाह सुब्हाना ताला का माफ़ फरमा देना लोगों को, दरगुजर फरमा देना लोगों को। तो उसके जवाब में जो है फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तू अल्लाह का नबी है। तो औलाद तो बहुत थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है वो वारिस बनाया गया कि नबी का बेटा जो है वो नबी जो है वो हुआ। नेमल अब्दो, अच्छा बंदा। नेमा का माना होता है अच्छा, नेमत इसी से जो है वो लफ्ज़ है, अब्द का माना बंदा। नेमल अब्दो, नहायत अच्छा बंदा। इन्नहु अव्वाब, बेशक वो बहुत ही रजू करने वाला था, अल्लाह की तरफ रजू करने वाला था। इज ओरेदा, ओरेदा हम नहीं कहते, जब बचपन में अर्जी लिखते थे, अर्जी का माना क्या होता था? पेश करना किसी चीज का। इज ओरेदा, जब पेश किए गए, अलैहि, इस पर, बिल अशीये, अशीये ईशा के वक़्त, ये शाम का आखिरी वक़्त कहा जाता है इसको। अंधेरा छाए जाने से पहले जो वक़्त है ना, उसको शाम का वक़्त अशीये कहा जाता है। जब पेश गए किए गए उसके ऊपर, उस पर, बिल अशीये, शाम के वक़्त, अस्साफिनातुल जियाद, साफिनात कहते हैं असील घोड़ा। असील घोड़ा जो पर्टिकुलरली जो है वो जहाद के लिए तैयार किया जाता है। घोड़ों की खासियत क्या होती है कि ये हमेशा 3 टांगों पे खड़े होते हैं, चौथी टांग का खुर इस तरह जो है वो जमान के, ताकि एक डिफरेंट चीज नजर आती है, उनकी नस्ल उसमें से नजर आती है, उनकी असीलपन होना नजर आता है। जियाद कहते हैं तेज रफ्तार को, तेज रौ को। जब पेश किए गए उनके ऊपर असील तेज रफ्तार उम्दा घोड़े। घोड़े किसके लिए थे? ये घोड़े जहाद के लिए थे। फकाला, बस कहने लगे, इन्नी, इन्नी, बेशक मुझे, अहबब तो, बेशक मैंने, अहबब तो लफ्ज किससे है? अहबाब। अहबाब का माना क्या होता है? पसंद आ जाना, पसंद आ जाना। बेशक मोहब्बत की उनसे, हुब्बल खैर, मोहब्बत माल की। खैर, अब यहां पे माल किसको कहा गया? माल इन घोड़ों को कहा गया। मैंने इन घोड़ों के माल के ऊपर मोहब्बत की, अन जिक्र रब्बी, अपने रब के जिक्र से। हुआ ये कि अब उन घोड़ों में इतने मशगूल हुए, उस घोड़ों का रसाला का दस्ता देखते हुए नमाज का टाइम निकल गया। कहा जाता है कि गालबन असर का टाइम था। अब वो टाइम जो है वो निकल गया, हत्ता यहां तक के तवारत बिल हिजाब। तवारत लफ्ज किससे? वरा का माना क्या होता है? पीछे छुपना। बिल हिजाब, यहां तक के पर्दे के पीछे छुप गया। अब क्या छुप गया? 2 मफहूम है इसमें। एक मफहूम यह कि जब वो घोड़ों का दस्ता आया और फिर वो नजरों से ओझल हो गया, फिर उनको बुलाया और बुला के उनको कि ये अल्लाह की मोहब्बत में मैंने कितने कैसे घोड़े पाले हुए हैं जो अल्लाह के जहाद के लिए काम आते हैं। प्यार से उनकी गर्दन और उनकी जो है वो टांगों पे हाथ फेरने लगा, बसा करने लगा। एक इसका मफहूम ये है, इतना खोए उसमें
کہ نماز بھول گئی, ذکر اللہ کا بھول گیا. دوسرا اس کا مفہوم جو لیا گیا حتی توارت, توارت یہاں پہ جو ہے وہ واحد مؤنث لی گئی ہے. بالحجاب, یہاں تک کہ پردے کے پیچھے چھپ گیا. کیا چھپ گیا؟ سورج چھپ گیا. بالعشی, یہ یہاں پہ جو عشی ہے نا, یہ کہ شام کا وقت تھا. اب وہ اتنے مشغول ہوئے جب خود کہا کہ اس مال میں نے اتنا پسند کر لیا, اس مال کی محبت کو, کہ ان ذکر ربی, ذکر رب کے ذکر سے جو ہے وہ غافل ہو گیا. یہاں تک کہ سورج چھپ گیا. جب سورج چھپ گیا, نماز کا وقت نکل گیا, تو پھر پشیمان ہوئے اس کے اوپر. بلایا, پھر بلایا, ردوہا, پلٹاؤ ان کو, علیہ, طرف میری. ردوہا, ردوہا رد سے جو پلٹاؤ ان کو, علیہ, طرف میری, واپس لاؤ میرے پاس ان کو, لاؤ میرے پاس واپس. فتافی کا مسحن, تافی کا پھیرنے لگا, مسحن ہاتھ اس کے اوپر, اپنا ہاتھ پھیرنے لگا. اس سے ایک مراد جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ وہ لی گئی ہے کہ جب وہ دوبارہ لائے تو کہنے لگا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے میرے پاس, اللہ کے جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پیار سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. دوسری جو مفہوم جو قریب ترین اور زیادہ مفسرین نے اس کو جو ہے وہ مانا ہے وہ یہ ہے, فتافی کا مسحن بالسوق, بالسوق, سوق کہتے ہیں ٹانگوں کو, آناق کہتے ہیں, انک سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے گردن, کہ ان کی تلوار پکڑی اور تلوار پکڑ کے ان کی ٹانگیں اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ کاٹنے لگ پڑا. اس لیے کہ ان کی محبت کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے مجھ سے بھول گیا. اور جب یہ ذکر بھول گیا, ایک بدوی, بدوی کس کو کہتے ہیں؟ عرابی جو پنڈ کا ہوتا ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر میں اللہ کے ڈر سے کچھ چیز چھوڑ دوں نا, اللہ مجھے اس سے بہتر عنایت کرتے ہیں. گھوڑے کس کے لیے تھے؟ سواری کے لیے, جہاد کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ان گھوڑوں کو جب تلوار سے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا, ذبح کر دیا ان کو, اللہ نے ان کو اس کے بدلے میں ہوا پہ قابو ڈال دیا کہ تم گھوڑوں سے جو کام لیتا تھا اس سے بہتر اب ہوا سے کام لے. اور پھر آپ کا لشکر جو ہے وہ ہوا کے اوپر جو ہے وہ چلتا تھا, اور منزل جو ہے وہ مہینے کی منزل جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کر لیتا تھا. تو یہاں پہ اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے, ردوہا علیہ, پلٹاؤ میرے پاس ان کو, واپس لاؤ میرے پاس اس کو. فتافے کا مسحن بالسوق والاناق, پھر لگا تلوار لے کے ان کی گردنیں مارنے اور ان کی ان کی کونچیں کاٹنے, ان کی ٹانگیں کاٹنے لگا, تاکہ ان کی وجہ سے, اس مال کی محبت کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھول گیا. تو اب ان کا میرے سامنے جو ہے وہ کوئی مقام نہیں ہے, ان سب کو مار دو, میرا اللہ خود میرا مددگار ہے. اور اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ہواؤں کو آپ کے قابض کر دیا. تو یہ وہ ہیں, یہ دونوں مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں. ایک یہ ہے کہ پیار سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا کہ کیسی اللہ کی بھلائی کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, غلبے کے لیے میں نے جہاد کے لیے کتنے اچھے جو ہے وہ گھوڑے تیار کیے ہوئے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ, اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان. ووارث سلیمان داؤدا, جیسے سورہ نمل آیت نمبر 16 میں ہے, وارث ہوئے سلیمان داؤد کے, کہ داؤد علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی جگہ پہ نبوت اور بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی. یہ پیک تھی بنی اسرائیل کی, یہ پیک تھی بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کی اگر ہم ٹوٹل ٹینور کا دیکھیں نا تو یہ وہ دور تھا جس دور میں, ایک دور تھا جس وقت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی. یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی, اس وقت جو ہے وہ ان کو سکھ کا سانس ملا ہوا تھا, کہ جس وقت کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے فلسطین سے وہاں لے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر کئی عرصے تک جو ہے وہ مصر کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی, ان بنی اسرائیل کی حکومت رہی. اصل پیک جو ہے وہ یہ پیک کہلاتی ہے کہ دو ہی عروج جو ہے وہ ان کو نظر آئے ہیں. ایک عروج, بڑا عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شکل میں, اور دوسرا اس وقت جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی حکومت آئی تھی, جس وقت جو ہے وہ بخت نصر نے سب کچھ مارا, ہر چیز الٹا دی, لے گیا, اور پھر ذوالقرنین نے جو ہے وہ واپس بھیجا ان کو واپس فلسطین کی طرف. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سو کے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تباہ ہو چکی تھی ہر چیز, اور وہاں سے جب چھوڑا گیا ان کو جیل میں سے, تو انہیں واپس آتے انہوں نے کہا یہ بستی بھی کبھی دوبارہ آباد ہوگی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سلا دیا. 100 سال بعد اٹھایا تو دیکھا پورا شہر آباد تھا. گئے جا کے جو ہے وہ اللہ کی انہی تعلیمات کو دوبارہ جو ہے وہ دہرایا, وہی ترات ان کو. تو ایک وہ دور تھا 300-400 سال کا, جبکہ کہ وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ عزت ملی, لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ماری پڑتی رہی ہے. تو یہ وہ دور کہلاتا ہے جس دور میں بنی اسرائیل کی حکومت اپنی پورے جوبن کے اوپر تھی. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ, اس ٹکر کی کوئی اس وقت جو ہے وہ بادشاہت نہیں تھی. اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان, نعم العبد, نعم العبد, اچھا بندہ تھا, نہایت اچھا بندہ. انہ اواب, بے شک وہ جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرنے والا تھا, ہر بات پہ اللہ کی طرف جھک جانے والا تھا, اللہ سے جو ہے وہ لو لگانے والا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب پیش کیے گئے شام کے وقت اس پر اصیل تیز رفتار گھوڑے. فقالا, تو کہنے لگے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, بے شک میں نے محبوب بنایا, دوست بنایا مال کی محبت کو, عن ذکر ربی, رب کے ذکر سے. سمجھ گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کام خراب ہو گیا ہے. میں نے اس مال کی محبت میں اتنا کھویا ہوں کہ ذکر رب بھی جو ہے وہ مجھ سے بھول گیا ہے. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ وہ حجاب کے پیچھے چھپ گیا. یہاں پہ مفسرین کرام کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ حجاب کے پیچھے مطلب سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو پھر جو ہے وہ نماز کا وقت جو ہے وہ نکل گیا. ردوہا, تو پھر حکم دیا, غصہ چڑھ گیا. ردوہا, بلاؤ, لاؤ, واپس لاؤ ان کو میرے پاس. فتافی کا مسحن, پھر لگا تلوار چلانے ان کے اوپر. یہ کچھ چیزیں اس میں سے محذوف ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. فتافی کا, پھر لگا تلوار چلانے, مسحن, تلوار چلانے ان کی, بالسوق والآناق, ان کی ٹانگوں پر اور ان کی گردن پر. ان سب کو جو ہے وہ ذبح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ ہوا کے اوپر غلبہ جو ہے وہ عنایت فرمایا. اب اس کے بعد ان کا امتحان یہاں پہ, ایک تو یہاں پہ یہ ہے, اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ایک اور امتحان جو ہے وہ آیا. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو جاتا ہے. آپ کی اولاد میں سے جو ہے وہ کچھ نالائق فرزند تھے جو نہیں سنبھال سکے, اور پھر وہ بنی اسرائیل کی وہ شان و شوکت, وہ مملکت جو ہے وہ ڈوبتے جو ہے وہ چلے گی. انشاءاللہ اس قصے کو ہم کل پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.